बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान की 9 तारीख़ है। हम तज़किया बिल कुरान के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तज़किया बिल कुरान के हवाले से हमारा आज का मौजू है रबूबियत खुदाबंदी का फ़ितरी शऊर। कुरान बताता है कि खुदा की रबूबियत का इकरार एक ऐसी चीज़ है जो अज़ल ही से इंसान की फ़ितरत में वदियत कर दी गई है। इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। अल-अराफ़ 172 था 174 आयात। इसका तर्जमा ये है, ए पैगंबर, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह ठहराया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आप ही हमारे रब हैं। हम इसकी गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं ये न कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर ही रहे, या अपना ये उज़र पेश करो कि शिरक की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने पहले से कर रखी थी और हम बाद को उनकी औलाद हुए हैं। फिर क्या आप इन गलत कारों के अमल की पादाश में हमें हलाक करेंगे? हम इस तरह अपनी आयतों की तफसील करते हैं इसलिए कि लोगों पर हुज्जत कायम हो और इसलिए कि वो रुजू करें। ये कुरान मजीद में एक अहद का बयान है। ये अहद जो है इंसानों के दुनिया में आने से पहले उनकी अरवाह से लिया गया था। इसकी कुछ तफसील जो है वो हदीसों में भी आती है। ये बात तो असूली तौर पर या बुनियादी तौर पर बहुत वाज़ेह है जो कुरान मजीद ने बयान की है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि एक वक्त था जिसके बारे में कहा गया कि इनको याद दिलाओ कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या किया था। उस वक्त आदम की पुश्त से उसकी नस्ल को निकाला और फिर ख़ुद उनके ऊपर गवाह ठहराया। उन्हें ख़ुद उनके ऊपर गवाह ठहराया, यानी कि उन्हीं लोगों को कहा कि तुम अपने इस तजर्बे पर गवाह हो जाओ, तुम जहन में रखो कि ये हुआ है, तुम खुद गवाह हो इस वाक़े के। उसने पूछा था, यानी अल्लाह ताला ने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वाक़े के उस मौके पर ये पूछा था। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आप ही हमारे रब हैं। यानी उन अरवाह ने यानी उन्हें कहा, इकरार किया कि नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इसमें कोई इश्काल नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। हम इसकी गवाही देते हैं, यानी हम इस पर गवाह हैं। किसी बात की गवाही देना जो ना वो एक हतमी और आखिरी बात होती है। जब आपने गवाही दी तो इसका मतलब कि आप पूरे शऊर से, पूरी ज़िम्मेदारी से एक इकरार कर रहे हैं और आप उसके ऊपर खड़े हैं। ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं ये न कह दो कि हम तो इस बात से बेखबरी रहे, या अपना ये उज़र पेश करो कि शिरक की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने पहले से कर रखी थी। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अहद हमने क्यों लिया था अरवाह से, यानी उन्हें दुनिया में भेजने से पहले ये उनसे अहद लिया। क्यों लिया? इसलिए कि जब तुम दुनिया में जाओगे और फिर तुम एक माहौल होगा जिसमें तुम पैदा होगे, परवान चढ़ोगे, बड़े होगे, एक माहौल के अंदर रहोगे, तो वहाँ अगर शिरक हुआ पहले से, तुम्हारे आबाओ अजदाद जो हैं उन्होंने शिरक इख्तियार किया हुआ, तो ज़ाहिर है उस माहौल का तुम्हारे ऊपर असर होगा। तो फिर तुम ये कह सकते हो कि ये तो इनकी वजह से हमने शिरक अपना लिया। ये जो अहद हम ले रहे हैं, इसके बाद ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि तुम ये उज़र पेश करो कि शिरक तो पहले से मौजूद था। जिस माहौल में हम गए थे वहाँ हमारे बाप दादा पहले से ही शिरक करते थे, हम बाद में उनकी औलाद हुए तो फिर हम उसी डगर पे चले जो डगर उन्होंने इख्तियार कर रखी थी। नहीं, ये जो तुमने इकरार कर लिया है हमारी रबूबियत का कि हम ही तुम्हारे वाहिद रब हैं, अकेले रब हैं,
اس کے بعد تم ایسا کر نہیں سکوگے کہ یہ بہانہ بنا سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہیں۔ پھر اور فرمایا پھر کیا ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اس وقت تم یہ نہ کہو کہیں کہ ہم نے تو شرک نہیں کرنا تھا لیکن ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم اسی ماحول میں پلے بڑھے اور ہم نے بھی شرک کو اختیار کر لیا، تو قصور ہمارا تو نہیں، قصور تو ان کا ہے جو پیچھے سے شرک کرتے چلے آ رہے تھے، تو ان کی غلطی جو تھی اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر ہلاکت آئے گی، یعنی ہمیں سزا ملے گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ہم نے بات واضح کی ہے اسی طرح ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، انہیں کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو۔ یعنی یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں پر دلیل قائم ہو جائے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، انہیں واضح ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ یعنی ہمارے اس طرح کے جو تفصیل کے معاملات ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ غلطی سے پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کی احادیث میں بھی خبر آئی ہے، یعنی احادیث نے بھی اسی واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اسے کچھ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہم اسے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں عہد الست کا ذکر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی آدم کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم تخلیق ہو گئے۔ اب تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک میدان میں ان کو جمع کیا، جیسے آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تو اس کے نتیجے میں ان کی ذریت چیونٹیوں کی صورت میں نکل آئی۔ جتنے بھی قیامت تک پیدا ہونے تھے انسان، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، شکلیں تھیں ان کی، جس میں وہ میدان میں موجود ہوئے۔ اور فرمایا کہ اور انہیں ایک میدان میں اپنے سامنے جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، انہیں صورتیں دیں، جو بھی صورت اللہ نے چاہی ان کو دی، اور قوت گویائی دی، یعنی وہ جو بھی مخلوق یعنی کہ اولاد آدم کو جس صورت میں بھی اللہ نے پیدا کر دیا اس صورت، اور پھر اس میں اللہ نے گویائی بھی ڈال دی، ان کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و میثاق لیا، یعنی انہیں صورتیں دیں، قوت گویائی دی۔ قوت گویائی جو ہے یہ ظاہر ہے قوت گویائی تو شعور کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا مطلب انہیں شعور بھی دیا، جو صورتحال تھی اس کی وضاحت ان پر ہوئی کہ یہ کیا صورت ہے، ہم کون ہیں، ہمارے سامنے کون ہے، یہ ذات جو ہم سے ہم کلام ہو رہی ہے یہ کون ہے، یہ پورا شعور اور اس کا احساس ان کو حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد قوت گویائی دی، تو انہوں نے کلام کیا، یعنی انہوں نے پھر گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و میثاق لیا، ایک وعدہ، ایک عہد، ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا، ان ارواح سے جو آدم کی اولاد کی ارواح تھیں، انہیں صورت وہاں اس میدان میں صورتیں دیں، شکلیں دیں کوئی، اور ان شکلوں کے بعد قوت گویائی دی، شعور دیا، عقل دی، سمجھ دی، حالات کا علم دیا، اس کے بعد پھر ان سے عہد و میثاق لیا۔ چنانچہ انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس توحید رب سے غافل تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے پہلے سے اختیار کر رکھا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، ہم مشرکانہ ماحول میں شرک سے کیسے بچ سکتے تھے۔ یہ وہی بات جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، ابھی جو آیت ہم نے دیکھی ہے اسی کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنی توحید ان پر ثابت کی، اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی یہ جو ان کا کہنا تھا، یہ جو ان کا اقرار تھا، یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا، ان کی فطرت کا حصہ بن گیا، ان کی فطرت کی ساخت ہو گئی اس موقع پر۔ ان کی پوری بات یہ ہے تو کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے مشرکانہ اعمال کی بنا پر ہلاک کرے گا؟ یعنی پہلے جو بات انہوں نے کہی تھی نا کہ ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو جب بعد میں اولاد ہوئے تو کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے مشرکانہ اعمال کی بنا پر ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے اوپر 7 آسمانوں اور زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں مراد یہ ہے کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو جانتے ہی نہ تھے،
یعنی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تم نہ کہہ سکو۔ اس وقت جو تمہارے ساتھ جس تجربے سے تم گزر رہے ہو، اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، اس معنوں میں دیکھنا تو نہیں، لیکن جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا اور انہوں نے پہچانا کہ یہ ہمارا رب ہے اور ان کا اقرار کیا، یہ تجربہ اور یہ واقعہ جو تھا ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب آسمان بھی گواہ ہیں کہ تم نے اقرار کیا ہے، زمینیں بھی گواہ ہیں، اور تمہارے باپ آدم جو تمہارے پاس کھڑے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ تم اب قیامت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے کہ توحید ہونی چاہیے اور رب ایک ہی ہے، یہ تم نہیں کہہ سکو گے۔ دوسری بات یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، چنانچہ میرے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ نے یہ نصیحت کی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ بس میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و میثاق یاد دلائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے الہ ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی الہ۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، 3255 نمبر۔ یہ آیت جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور یہ حدیث جس کو ہم نے دیکھا ہے اور کچھ اس کی تفصیل بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان دونوں سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد ان کی ساری نسل بنی آدم کی ارواح کو ایک میدان میں جمع کیا۔ یعنی پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق آدم ہو گئی، پھر ان کی ساری نسل یعنی بنی آدم جو تھے ان کی ارواح روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جیسے آیا نا حدیث میں کہ ان کی پشت سے نکالا، تو وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں ان کو برل ایک میدان میں جمع کیا، ان کو وجود دیا، یعنی ان کو کوئی نہ کوئی اس کی صورت شکل دی، ان کو وجود دیا، صورتیں دیں اور قوت گویائی دی۔ یعنی یہ چیزیں تو ظاہر لازم تھی نا ان سے ہم کلامی کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کا ایک وجود ہو، ان کی ایک صورت ہو اور ان میں قوت گویائی ہو۔ قوت گویائی جو ہے یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ قوت گویائی تو شعور کے بغیر بے معنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب شعور دیا، اور شعور احساس کے بغیر اگر ہو تو وہ پھر ایک بے روح چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب شعور بھی دیا، احساس بھی دیا، جو موجود صورتحال تھی اس کا علم بھی دیا، اور اس کے ساتھ قوت گویائی دی، تاکہ جو ان سے سوال کیا جائے اس سے وہ سمجھ کر اور اس کا صحیح جواب ماحول میں تلاش کر کے وہ دے سکیں، اور انہیں ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں شعور دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ذات کا شعور بھی دیا اور اپنی ذات کا شعور بھی دیا، تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو انہوں نے کلام کیا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو اس سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے چنانچہ انہوں نے اس شعور ہی کے ذریعے سے سب سے بڑے حق اپنے رب کو پہچانا۔ سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس کو پہچانا اور پوری ذمہ داری سے گواہی دی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے چنانچہ انہوں نے اس شعور ہی کے ذریعے سے سب سے بڑے حق اپنے رب کو پہچانا۔ اس شعور سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا تھا صورتحال کا، کہ وہ خود کون ہیں اور جو ان سے ہم کلام ہیں وہ کون ہیں، سوال کون کر رہا ہے اور جواب کے دینے کا مکلف کون ہے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، تو اس کا شعور دیا۔ اس شعور کے ذریعے سے انہوں نے سب سے بڑے حق اپنے رب کو پہچانا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں یا انسان کے حوالے سے سب سے بڑا حق جو ہے اس کا خالق ہے، اس کا رب ہے، جو اس کا روزی رساں ہے، سب سے بڑی ذات وہ ہے اس کے لیے، اور حقیقت میں بھی وہ سب سے بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر پوری ذمہ داری سے گواہی دی، یعنی وہ ایک گواہی ہوتی ہے نا کہ جو آدمی بس سرسری طور پر دے دیتا ہے، نہیں، وہاں پر ان کے خدا نے سوال کیا تھا، ان کے رب نے سوال کیا تھا، تو پوری ذمہ داری سے گواہی دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و میثاق لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی یہ سوال کیا۔ یہ سوال کا جو اسلوب ہے نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اس طرح کا اپنے اندر ایک زور رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کا جو جواب دیا
وہ بھی آپ دیکھیں اسی طرح اسی زور سے جواب دیا۔ تو ان سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی یہ بات ہو کیسے سکتی ہے کہ آپ ہمارے رب نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گواہ ہیں اس کے اوپر۔ کسی بات کا گواہ ہونا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے سکتے ہیں کہ جی میں اس واقعے کا گواہ ہوں، میں اس حقیقت کا گواہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کسی کے حق میں، کسی کے فیور میں بڑی سے بڑی بات جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس توحید رب سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا شعور جو تھا، توحید کا علم جو تھا، توحید کا احساس جو تھا، ان کے اندر بٹھا دیا اس تجربے اور اس واقعے سے جو ان ارواح انسانی کو وہاں پیش آیا تھا، یا ان انسانی شخصیتوں کو جو وہاں پیش آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر گاڑ دیا، ودیت کر دیا، ڈال دیا کہ رب ایک ہی ہے، توحید رب کا شعور ان کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تم نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ ہم تو غافل تھے، یعنی اب تو نہیں کہہ سکو گے، اب تو تم اقرار کر لیا خدا کا، تم نے خدا کی شانوں کا مشاہدہ کر لیا اور اس کے سوال کا جواب دے دیا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے پہلے سے اختیار کر رکھا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، ہم مشرکانہ ماحول میں شرک سے کیسے بچ سکتے تھے؟ یعنی یہ پوائنٹ جو ان حدیثوں سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ حدیثوں ہی سے نہیں، قرآن مجید کی آیت اور حدیثوں دونوں سے کہنا چاہیے، ان سے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہانہ تم اب لگا نہیں سکو گے کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، ہم ان کی اولاد تھے اور ہم اس ماحول میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے ارد گرد جو دیکھا کہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو بھی رب مانا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی اسی طریقے کو اختیار کر لیا۔ اب ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم مشاہدہ بھی کر چکے ہو اور تم اقرار بھی کر چکے ہو، تمہارے دل کے اندر توحید اتر چکی ہے، توحید والی فطرت لے کے تم پیدا ہو گئے، اب دنیا میں جب آؤ گے تو وہ فطرت تمہیں شرک پر ٹکنے نہیں دے گی۔ یعنی کہ کیسے اب تم نہیں کہہ سکو گے، اس وجہ سے کہ تمہاری فطرت توحیدی ہو چکی اور اب تم توحید کے خلاف مشرکانہ ماحول جو ہے اس کے اندر تم مضطرب رہو گے، پریشان رہو گے اور اس سے گریز کرو گے، اس سے بچنا چاہو گے۔ لہذا یہ تو بالکل نہیں کہہ سکو گے کہ مشرکانہ ماحول میں ہم شرک سے کیسے بچتے، بالکل بچ سکتے تھے۔ آپ کا فطرت اور آپ کے ضمیر آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ آپ کو اس سے نکال رہا تھا، اس کے گریز پیدا کرتا تھا آپ کے اندر، یعنی آپ کی فطرت گریز پیدا کرتی تھی، آپ کا ضمیر گریز پیدا کرتا تھا کہ یہ ناحق بات ہے، یعنی شرک کی بات جو ہے یہ ناحق بات ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، تو کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کی مشرکانہ اعمال کی بنا پر ہلاک کرے گا؟ یعنی کہ یہ جملہ یہ اس میں اس کو مکمل کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تو اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے اور غلطی ہماری نہیں ہمارے بڑوں کی تھی، تو ان ہمارے بڑوں کی جو غلطیاں ہیں ان کے مشرکانہ اعمال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ پوری بات ہے جو پیچھے ہم بات کر چکے نا، یہ اسی سے متعلق ہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے اوپر 7 آسمانوں اور زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، یعنی 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں۔ اس بات کا گواہ کہ تم یہ اقرار کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آسمانوں کو بھی گواہ بنایا، زمینوں کو بھی گواہ بنایا، اور ان کے باپ آدم کو جو ان کے پاس ہی کھڑے تھے وہاں پہ، تو ان کو بھی گواہ بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو جانتے ہی نہ تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، یا یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی توحید سے غافل تھے، ہمیں شرک کے غلط ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا، توحید صحیح ہے، توحید بڑی اہم چیز ہے، یہ تم یہ بہانہ نہ بنا سکو یا یہ بات نہ کر سکو، کیونکہ اب تم صاحب علم ہو، اب تم جاننے والے ہو، اب تم مشاہدہ کر چکے ہو، جو مشاہدہ بھی وہاں انہیں کرایا گیا تھا۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ میرے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب مانو، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا مانو، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کائنات میں شریک مانو، تدبیر امور میں شریک مانو۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے، بس میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و میثاق یاد دلائیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا مزید فضل ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس عہد و میثاق کی کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، تو میرے رسول آئیں گے اور وہ تمہیں میرا رب ہونا یاد دلائیں گے، میرا الہ ہونا یاد دلائیں گے، اور رب بھی اس طرح اور الہ بھی اس طرح کہ میرے علاوہ نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی الہ ہے۔ یہ توحید کے ساتھ تمہیں میری ربوبیت یاد دلائیں گے اور میری الوہیت یاد دلائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے، اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ تو یہ مزید فضل ہوا کہ ان کتابوں میں حق و باطل بیان کر دیے گئے ہوں گے، شرک کی غلطی بیان کر دی ہوگی، شرک کیا ہے یہ بیان کر دیا جائے گا، اور توحید کیا ہے یہ بیان کر دی جائے گی۔ 12واں نقطہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے الہ ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی الہ۔ یہ وہ بات ہے کہ جو فائنلی بات انہوں نے کہی، پورے قوت سے اقرار کرتے ہوئے بات کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہم کلام ہیں، آپ ہی ہمارے رب واحد ہیں، اکیلے رب ہیں، اور آپ ہی ہمارے الہ واحد ہیں، اکیلے الہ ہیں، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ہم کسی دوسرے کو ماننے کو تیار ہی نہیں، ہماری فطرت میں کوئی دوسرا پایا ہی نہیں جاتا، اور نہ کوئی رب پایا جاتا ہے دوسرا، اور نہ کوئی دوسرا الہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے کی گواہی کا یہ واقعہ انسان کا ایک ایسا تجربہ تھا جس نے اس کی توحیدی فطرت کو تشکیل کیا۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ تھا نا، اس نے انسان کی فطرت کو توحیدی بنا دیا، توحیدی شکل دے دی۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے، اس تجربے کے بعد مشرکانہ ماحول میں رہنے والا انسان بھی ایسا کنڈیشن نہیں ہو سکتا کہ اس کی فطرت شرک کو اصلاً قبول کر لے۔ یعنی اب یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فطرت کے اندر توحید گڑ گئی ہے۔ اب باہر سے جتنا بھی ماحول خراب ہو، مشرکانہ ماحول ہو، انسان کے اندر کی توحید اس سب کو جو ہے نا اگل دے گی، اس سب کو یعنی کہ انسان سے کاٹ دے گی، دور کر دے گی، اور انسان ایسا کنڈیشن نہیں ہو سکتا کہ اس کی فطرت شرک کو اصلاً قبول کر لے، حقیقتاً قبول کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے، چنانچہ قیامت کے دن ہر شخص توحید کے بارے میں مسئول ہوگا۔ یعنی یہ بات کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے توحید کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ ہر ایک سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنا ایک ہی رب بنایا ہوا تھا یا کئی تمہارے رب تھے؟ جس کو بھی تم پوجا کرتے تھے وہ تمہارا رب ہے۔ اگر تو خدا واحد کی کرتے تھے تو پھر وہ تمہارا رب ہے، اور اگر تم خدا واحد کے علاوہ کچھ ہستیوں کی کرتے تھے تو پھر تم نے شرک اختیار کیا، اور تم پھر ظاہر ہے وہ جرم تمہارے ذمے ہوگا اور تم مجرم کہلاؤ گے، کیونکہ تمہاری فطرت میں تو صرف توحید پائی جاتی تھی، شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔